अस्सलाम वालेकुम। लड़की, मेरा ये साल कैसा गुजरेगा? नजूमी, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। लड़की, मेरे 2 रिश्ते आए हैं, एक मामू के बेटे का, दूसरा चचा के बेटे का। तो इन दोनों में से कौन खुश नसीब होगा? नजूमी कहने लगा, मामू का बेटा खुश नसीब होगा और तुम्हारी शादी चचा के बेटे से होगी। ये जो लतीफ़ा है ना, ये ज़रूर किसी आदमी की इजाद है। ये आदमी का हिस्से मिजाह है। तो क्यों हम ख़वातीन के ऊपर इस किस्म के लतीफ़े बनाते हैं ना? औरतों पे, बीवियों पे बड़े लतीफ़े बनते हैं। क्यों बनते हैं? हैं जी, तुंदी बाद मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो ये दरिया के पार हम उतरते चले जाते हैं, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। क्या ख्याल है ना? तो ये लतीफ़े भी बना लेते हैं, ये वाक़यात भी बना लेते हैं। हमारे ऊपर, हम ख़वातीन के ऊपर हैं जी। हालांकि माएँ भी ख़वातीन हैं, बहनें भी ख़वातीन हैं, बेटियां भी ख़वातीन हैं, पर बीवियां क्या ख़वातीन नहीं है? चले ही ऐसे ही, मैं तो अजराह तफन्नु कह रही हूँ, हैं जी, तफन्नुन ठीक है, उर्दू सही है, उर्दू। तो बात यह है कि गलती तो किसी की भी हो सकती है ना, लेकिन वो एक और बड़ा मज़ेदार लतीफ़ा है, मुझे भी याद आ रहा है। एक दफ़ा हमारे एयरफोर्स में किसी ने मैस में सुनाया था और बड़ा प्यारा वो बंदी है, बल्कि मेरी फ्रेंड भी है, उसको पता नहीं याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा क्या नाम है हमारी प्यारी रोज़ मुझे सुबह मैसेजेस भी भेजती है, फ़रत आज़म उसका नाम है। तो मेस में हम लोग होते थे एयरफोर्स में, आपको पता है वहाँ पर। तो फिर ख़वातीन के लिए वहाँ पर ना ऐसे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं, कोई खा पी लेते हैं, कोई बातें होती हैं, कोई लतीफ़े होते हैं। तो ऐसे ही एक दिन कुछ हो गया था, तो उन्होंने सब बैठे हुए थे, सब कुछ खा पी के सब कुछ करके, तो कहने लगे चलो कोई आके कोई लतीफ़ा सुनाए। आपने भी सुनाने अच्छे लतीफ़े, कोई लतीफ़े मेरे साथ शेयर किया करें। मैं करती हूँ, मैं अकेली कर लेती हूँ, शेयर भी करती हूँ, वो भी अकेले शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग क्या करने के लिए आए हुए? बहरहाल वो लतीफ़ा ऐसा था कि एक जो है ना खातून अपने घर से बाहर निकली, जैसे मैं इस वक्त बाहर बैठी हूँ और मैं ऊपर देखूँ आसमान में, और वहाँ पर एक जहाज़ से एक बंदा निकला है और बड़े ज़बरदस्त करतब दिखा रहा है, शानदार किस्म के। तो वो खातून जो है ना बड़े ज़ौक़ शौक़ से दिखती है और बड़ा दिल में वाह वाह करती है कि क्या शानदार बंदा है और कितने ज़बरदस्त करतब दिखा रहा है, वाह जी वाह। बड़ा दिल में अप्रिशिएट करती है, खुश होती है, अकेली बैठ के ताली भी बजा लेती है। फिर अंदर आती है, खैर जनाब, और दिमाग में उसके जो है ना वही घूम रहा होता है कि क्या शानदार बंदा है और क्या ज़बरदस्त उसने जो है ना सारे करतब दिखाए हैं, वाह 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 वाह। तो इससे तो मिलना चाहिए। तो घर में आता है उसका शाम को मियाँ, काम शाम करके फारिग होके, तो कहता है वो तुमने देखा था आज मैं सुबह ऊपर जो है ना वो करतब दिखा रहा था, मैं जहाज़ में से निकला था। वो वही वाली बात होगी कि कहीं अब्दुल्ला या मेरा मियाँ ऊपर से आ जाए, हैं जी। तो कहती है अच्छा वो करतब तुम दिखा रहे थे? तभी मैं कहूँ इतना टेढ़ा क्यों वो बंदा सारे काम कर रहा था और टेढ़ा लग रहा था। तो ये हालात है हमारे। एक दूसरे को हम अप्रिशिएट नहीं करते, है ना? है ना मज़ेदार बात? तो अपने मियाँ को, अपनी बीवी को अप्रिशिएट करें, उसको बेचारे को लेट डाउन ना करें और बीवियों को भी ना करें लेट डाउन। क्या ख्याल है? अभी कल मैं गई थी एक ढोलकी पे, उससे पहले एक मेहंदी पे गई थी, और मुझे ये सोचें आ रही थी, और आप लोग भी साथ में शेयर करें कि देखो शादी तो हम कर रहे हैं, उनके लिए हमने मेहंदियाँ भी अरेंज कर ली हैं, ढोलकियाँ भी अरेंज कर ली हैं, और हमने जनाब जहेज़ भी बना लिए है, कपड़े भी, लत्ते भी सारा कुछ कर लिया है। तो क्या हमने इन लोगों को तैयार कर लिया शादी के लिए? हैं कि शादी है क्या, किस बला का नाम है? जी हाँ, एक दरिया को पार करेंगे तो एक अगला दरिया आएगा, उसके बाद कोई समुंदर आ जाएगा, उसके बाद कोई बरे आज़म आ जाएगा, चलते ही चले जाना है ज़िंदगी ने इसी तरह। तो बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी आसान नहीं है। ये जो शादियाँ होती हैं इसीलिए टूट जाती हैं, वो लोग शायद तैयार ही नहीं होते, उनका ख्याल होता है कि ये बस हंसी मजाक ही चलता रहना है। बट दिस इज़ अ सीरियस मैटर। शादी इज़ वेरी सीरियस मैटर। आप एक किसी के साथ सारी उम्र के लिए बंध जाते हैं एक बंधन में
ہے نا. وہ گرا بھی لگائی جاتی ہے کہیں کہیں پر نا, لوگ لگاتے ہیں, ہندوؤں میں رسم ہے. تو وہ گرا ہے, یہ پکی گرا ہے. اس کو پھر ہمیں لگانا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے. وہی میں کئی دفعہ کہتی ہوں, پیار بھلے دے نہ دے, عزت دے دیں. یہ پیار شیار تو پتہ نہیں 2 دنوں کی چاندنی کہ 4 دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات, پر اس عمر میں آ کے احساس ہوتا ہے نا. میاں بیوی دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہی ہے جس نے مجھے دیکھنا ہے, یہی ہے جس نے میرا خیال رکھنا ہے. تو پھر ساری عمر اگر ہم نے اچھے حالات نہ گزارے ہوں تو پھر اس عمر میں آ کے کوئی دل نہیں کرتا ہے نا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو ساری عمر اچھا سا رہنا چاہیے, خوشی خوشی ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. اور بچوں جو شادی ہے نا, اس کو بہت سوچ سمجھ کے کریں, بہت سوچ سمجھ کے اپنے لیے جو ہے نا منتخب کریں. اور منتخب جب کر لینا تو پھر وہاں پر پکے مضبوط بنے رہیں. یہ جو آپ کے لیے آندھیاں طوفان ہوائیں چلے گی نا, یہ صرف اس لیے چلیں گی کہ زندگی کے تھپیڑے آپ کو اور مضبوط بناتے ہیں, سچ مچ مضبوط بناتے ہیں. جتنے تکلیفیں آئیں گی, جتنی پریشانیاں آئیں گی, آپ اس کو حل کریں گے, آپ کو تجربہ حاصل ہوگا, اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. ایسا ہی ہے نا. عائزہ ہمدانی از واچنگ, فرزانہ محمود از واچنگ, ضیاء خان از واچنگ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اور جب مجھے کمنٹ ملیں گے تو میں آپ سے بات بھی کر لوں گی. تو بات یہ ہے کہ بس مجھے یہی خیال آ رہا تھا شادی میں سارا وقت وہ لوگ تو انجوائے کر رہے تھے, بچیوں کو میں دیکھ رہی تھی کہ کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن آگے کیا ہونا ہے زندگی میں یہ ماں باپ کو سمجھانا چاہیے, بڑا ضروری ہے. اور خاص طور پہ لڑکے کو تو سمجھ ہی نہیں ہوتی. بس جا کے لڑکی دیکھی, ایک کیا اسے کہتے ہیں, جیسے کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی اچھی لگی, شکل کی اچھی لگی تو بس شادی کر لی. تو شکل میٹر نہیں کرتی, شکل بالکل بھی میٹر نہیں کرتی. انسان میٹر کرتا ہے, وہ کیسا ہے, کیسے خاندان سے ہے, اس کی اپ برنگنگ کیسے ماحول میں ہوئی ہے, اس کے خیالات کیا ہیں, ہے نا. اور ہم لوگوں کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اسلام کے کتنا قریب ہے, اسلام پہ کاربند ہے کہ نہیں. آدمی ہو یا عورت ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. زندگی پھر اسی طرح اچھی گزرے گی, آگے آپ کے بچے بھی اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ بھی ہونا ہوتا ہے آگے پھر زندگی میں, بچے ہوتے ہیں تو بیوی کا خیال رکھنا چاہیے, ہے نا. بیوی بھی جو ہے تو مشکلات میں رہتی ہے, آدمی بھی مشکلات میں رہتا ہے, شروع میں کمانا شمانا مشکل ہوتا ہے. تو میں ادھر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی, میں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی بڑا ضروری ہے. بلکہ میں نا اس وجی سے بات کر رہی تھی, مزے کی بات آپ کو بتاؤں کو 2-3 دن پہلے کی بات ہے. کہتے ہیں یہ وجی کے الفاظ ہیں, میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کو. کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے شادی, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں تھی. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا یہ تو پھر ماں باپ کا فرض ہوتا ہے, اور انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ بتائیں کہ اب جو ہے تو کیا ہوتی ہے شادی, بچے ہوتے ہیں آگے, بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بیوی کی پریگننسی ہوتی ہے, پھر وہ اس حالت میں کیسے زندگی اور ٹائم گزارتی ہے. میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ہی پتا ہے جو میرے پہ بیتی ہے, کسی کو نہیں پتا. آف کورس نہیں پتا کسی کو, مجھے پتا ہے یا میرے اللہ کو پتا ہے کہ کیا کیا مسئلے ہوئے زندگی میں. بیمار بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ وامٹنگ ہی نہیں ختم ہوتی, کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, طبیعت بیزار بے چین رہتی ہے. اور اس کے بعد پھر بچے کے بعد بھی طبیعت خراب ہوتی ہے, کافی عرصہ گزر جاتا ہے. وہ لوگ تو آتے ہیں نا, وہ مبارکباد دے کے بچے کو دیکھ کے پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں. حال چال تو بیوی کا پوچھنا چاہیے, بھائی تم کس حال میں ہو, تم ٹھیک ہو, تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے اس وقت, اس کو ضرورت ہوتی ہے 2 بول پیار کے, اور تھوڑا سا ٹائم دے دے, کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے کوئی بچہ دیکھ لے, اس کی ہیلپ کر دے تاکہ وہ تھوڑا آرام کر لے, تھوڑا سو جائے, ہے نا. کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے کہیں ایک جگہ پر پڑھا, کسی نے واقعہ لکھا ہوا تھا کہ میں کسی پارٹی پہ گئی تو سب لوگ کھانا کھا رہے تھے, میں بچے کو دیکھ رہی تھی, تو ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے نا اپنا کھانا کھا لیا تھا جلدی, اور نہیں کھانا تھا, تو کہتی ہے کہ لاؤ میں تمہارا بچہ دیکھتی ہوں. کہتی میں اس کو نہیں جانتی تھی, اس نے میرے سے بچہ لے لیا اور ادھر ہی میرے سامنے اس کو دیکھتی رہی, اس کو گود میں لے کے بیٹھی رہی, اور مجھے اس نے کہا کہ کھانا کھا لو, اور میں نے کھانا کھا لیا. اور کہتی ہے ساری عمر مجھے نہیں بھولے گی اس کی یہ بات. تو ایسے ایسے کام کرنے چاہیے نا, ایسی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں انسان کو, ہے نا. اچھی باتیں یاد رہ جاتی ہیں, بری باتیں بھی یاد رہ جاتی ہیں, آف کورس بری باتیں بھی یاد رہ جاتی ہیں, لیکن اچھے کام کریں, دوسروں کے ساتھ دوسروں کا ساتھ دیں, دوسروں کو خوش کریں, دوسروں کی خوشی غمی میں شریک ہوں. اور اگر کسی کو خوشی ہے تو اس کے ساتھ ضرور بانٹیں, اس کے پاس جائیں.
اور شرکت کریں. اگر کوئی آپ کو بلاوا دیتا ہے, کوئی صدا دیتا ہے, کوئی گھر آ کے آپ کو کارڈ دیتا ہے, تو ہم جو ہے سائڈ پہ کئی دفعہ رکھ دیتے ہیں کہ چھوڑو کیا جانا ہے نا, کبھی کبھی نہیں دل کرتا یا کبھی مشکل بھی پڑتی ہے ہماری عمر میں, لیکن جانا ضرور چاہیے کیونکہ جو بلاتا ہے نا وہ پیار سے بلاتا ہے. اور یہ پیار جو ہے نا یہی بس زندگی میں کام آتا ہے, اور تو کچھ کام نہیں آتا. اسی طرح اگر کہیں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو وہاں بھی ٹائم پہ جانا چاہیے. وہ کئی دفعہ بعد میں چلے جاتے ہیں, جی ہم بعد میں چلے جائیں گے, تو وہ بات ہے نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو اسٹچ ان ٹائم ہر چیز میں ضروری ہے, اسٹچ ان ٹائم, کیونکہ وقت گزر جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. اب جیسے ہمارا وقت گزر گیا, میں تو یہی کہتی ہوں وقت گزر گیا, اللہ جانتا ہے کتنا وقت رہ گیا ہے. بس آج کل میری ٹانگیں دکھ رہی تھیں, آج میری ٹانگ کچھ تھوڑی بہتر ہے. رائٹ ٹانگ میں درد شروع ہو گئی میری اچانک, گھٹنے میں بھی, اور نیچے اوپر تھوڑا تھوڑا درد ہو رہا تھا. تو میں 2-3 دنوں سے واک پہ بھی نہیں گئی. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ 3 کام کرنے ہیں. ایک تو نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے, جو کہ میں نہیں چھوڑ رہی تھی کہ مجھے جب تک سجدہ نہ کروں, جب تک میں زمین پہ ماتھا نہ ٹیکوں, میرا تو مزہ ہی نہیں مجھے آتا نماز کا. بہرحال ایک وہ کام پھر میں نے کیا 2 دنوں سے, اور دوسرا انہوں نے ایکسرسائز بتائی کہ ٹانگ کو تھوڑا ایسے اوپر کر کے ایسے نیچے کرنا ہے, ایسے اوپر کر کے ایسے نیچے کرنا ہے لیٹے ہوئے. تو وہ میں نے کیا. اور تیسرا بھی کچھ تھا, زیتون کے تیل سے مالش کریں اور واک نہیں کرنی اور زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا. تو دیکھیں اب وقفے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, لیکن آج شکر ہے اللہ کا بہتر ہے. تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ نا ایک ٹپ دے رہی ہوں. بڑی پیاری میری خالہ ہیں, آپ سب جانتے ہیں, تو ان کا فون آیا کل, تو ان کو پتہ چلا کہ میری اسی طرح گھٹنے میں اور ٹانگ میں درد ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں مجھے انہوں نے بتائیں. کہتی ہیں کہ میرا بھی ایک زمانے میں ایسے نا درد شروع ہو گئی تھی گھٹنے میں. تو میں پھر ڈاکٹر کے پاس گئی, وہ تو خود بھی ڈاکٹر ہے, کہتی ہے کہ ہمارے آرمی کے بہت اچھے ڈاکٹر تھے. تو ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. ابھی پکڑ لو. یہ مجھے بات اس سے یاد آئی. کہتی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی پکڑ لو. تو انہوں نے مجھے ایک کہا کہ کرسی ایک لے لو, اگر تم نے زیادہ دیر کھڑے رہنا ہے کچن میں تو اونچی والی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا پکاؤ. ایک وہ کام کیا, ایک زیتون کا تیل تھا, اور ایک یہ ایکسرسائز کریں. تو کہتی ہے میرا ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا اچھا خالہ کہہ رہی ہیں, ظاہر ہے یہ والی بات ہوتی ہے نا کہ پھر وہ بال دھوپ پہ تو نہیں سفید کیے ہوتے, تجربے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میں یہ تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. آپ یقین کریں میں نے 2 دن خیال رکھا ہے. میں تو سمجھی تھی کہ بس مجھے کچھ ہو گیا ہے. میری پکی جو ہے نا, وہ میری جو بیٹی ہے نا, ایک جو بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ آسٹریلیا میں, وہ تو چھوٹی چھوٹی بات کو نا اتنا بڑھا دیتی ہے, اتنا کچھ اس نے مجھے ڈرا دیا. ماما یہ تو کلوٹ بھی ہو سکتا ہے, ماما یہ تو فلانی چیز بھی ہو سکتی ہے. او ہو اس نے مجھے اتنے سارے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے اور میں تو پریشان ہو گئی. میں کیا لو کر لو گل, یہی تو میرا ایک شوق ہے. تو میرا شوق دیکھ, تو میرا انتظار دیکھ. آپ لوگوں کو پتہ ہے میں واک کرنے کی بہت شوقین ہوں اور بچپن سے ہوں. میں نے کہا میری واک بھی رہ جائے گی تو میری ٹانگ ٹھیک نہیں ہوگی. مجھے اتنی پریشانی تھی, ایک تو مجھے نماز کھڑے ہو کے صحیح سے نہ پڑھنے کا دکھ تھا, اور اوپر مجھے یہ دکھ تھا کہ اب میری واک کا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو بہرحال وہ ابھی میں نے ٹیسٹ ویسٹ تو نہیں کیے, کل پرسوں میں نے جانا تھا, لیکن ان ٹیسٹوں سے پہلے ہی جو ہے نا خالہ نے مجھے اپنے ٹیسٹ بتا دیے جو انہوں نے اپنے اوپر آزمائے ہوئے تھے, ہے نا. تو یہ جو ساری باتیں میں آپ سے کرتی ہوں, میں اپنی آزمائی ہوئی باتیں کرتی ہوں, ایسے نہیں ادھر ادھر کی مارتی. آپ یقین کریں آج میری ٹانگ ٹھیک ہے, آج میں خود اٹھی ہوں. مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. میں جب بیڈ سے اٹھتی تھی زمین پہ قدم رکھتی تھی تو کچھ دیر کے لیے نا میں ہوش جو میرے نا وہ ٹھکانے ہی نہیں رہتے تھے. اور بلکہ میں نے یہاں تک کہ میں نے شان کو کہا کہ یہاں پر کہیں ابو کی نا وہ سوٹی پڑی ہوئی ہے, ڈڈا پڑا ہوا ہے, تو وہ ذرا ڈھونڈ کے رکھو کہ وہ کہاں ہے. کسی الماری میں رکھا تھا تو وہ میں لے کے پھروں. یہاں تک میری نوبت آ گئی تھی. تو نوبت کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. میری ابھی ایک فرینڈ ہے, تو اس کے دونوں گھٹنے چینج ہوئے ہیں, اس کو بہت تکلیف تھی. تو ساتھ میں وہ کہتے ہیں وزن بھی کم کرو. تو اب ان کو یہ نہیں پتا کہ وزن کم کرنا کتنا مشکل کام ہے جی. یہ تو پتہ ہی ہوگا نا آپ سب کو وزن کتوں کم کریے, اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی ضرورت ہے. اب ہم کیا کریں, نہیں کم ہو رہا تو ہاں چلو جی خیر کوشش تو کرتے ہیں تو جب زیادہ تکلیف ہوئی ہے تو تھوڑا میں نے کوشش کی ہے کہ ہلکا پھلکا ہی ناشتہ بھی کروں اور ذرا خیال کروں. لیکن یہ کہ خیال تو سدا بہار ہونا چاہیے, زندگی بھر کا ہونا چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ جب گھٹنے خراب ہو جائے نا تو وہ کہتے ہیں کوئی اندر کوئی فلوئڈ ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے. ہم لوگوں نے بچپن میں جوانی میں دودھ نہیں پیا ہوتا, ہم نے کیلشیم نہیں کھایا ہوتا, ماں تو بن جاتے ہیں, ہم نے اپنی ساری انرجی اپنے بچوں کو دے دی ہوتی ہے, آف کورس دے دی ہوتی ہے. اور مجھے کوئی شوق نہیں تھا دودھ پینے کا, مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا دودھ دہی. اب تو مجھے پھر بھی اچھا لگتا ہے.
تو وہ ساری جب ڈیفیشنسیز آئیں گی تو گھڑیوں میں جائیں گی، ہڈیوں میں تکلیف ہوگی، اور ہم خواتین کی تو ٹانگیں سب سے پہلے اور گھٹنے سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں. تو وہ میری فرینڈ کے دونوں گھٹنے چینج ہوئے ہیں، آپریشن ہوا باقاعدہ، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف تھی اور کسی صورت بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو شکر ہے اللہ کا، ابھی تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں نے بھی دعائیں کی. میں نے ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور چلنا پھرنا محال ہے. ابھی جب میں گئی تھی یہ مہندی پہ گئی تھی تو اس میں اتر کے ذرا چلنا پڑا تھا، وہ فارم ہاؤس سا تھا تو مشکل سے ہی میں چلی تھی وجی کے سہارے سارے پکڑ پکڑ کے گئی تھی. لیکن اب شکر ہے ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آتا رہتا ہے، تو تھوڑا سا نا خود سے بھی سوچ لینا ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑا ادھر ادھر سے مشورہ کر لیں. اگر کوئی دیتا ہے تو ضرور اس کو پکڑ لیں، ہے نا. کیونکہ یہ جو ہمارے مشورے ہیں یہ اور میری خالہ کے یا جو بھی بزرگوں کے مشورے ہوتے ہیں، تو اب میں سارے ٹیسٹوں کی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بس جب زیادہ تکلیف ہو تو ذرا آرام بھی کر لینا چاہیے. ہم بھی آرام نہیں کر رہے تھے، میں اسی درد میں ہی واک کرے جا رہی تھی، کیونکہ مجھے واک کی اتنی عادت ہے کہ مجھے واک کے بغیر ایسے لگتا ہے. ابھی بھی میں 2-3 دن سے واک پہ نہیں گئی ہوں. آج انشاءاللہ جاؤں گی. پر یہ آپ سے بات کر رہی ہوں، باہر آ کے بیٹھی ہوں، تھوڑا ہلی جلی ہوں. ابھی میں نے لان میں جو ہے کٹنگ کرائی ہے. ابھی میں نے یہ بیج لگائے ہیں، یہ دیکھیے. یہ جو ہے نا میری پیاری پیاری جو ہے دیورانی انگلینڈ سے لائی تھی. میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائے تھے، تو یہ میں نے آج لگا دیے ہیں. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اکثر ویسے میں نے دیکھا ہے کہ باہر سے جو بیج آتے ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے نہیں ہیں. خدا بھی ایک دفعہ لائی تھی، لیکن سم ہاؤ ان کے ٹائمنگ فرق ہوتے ہیں، ان کے لیے انوائرمنٹ شاید فرق، ماحول چاہیے ہوتا ہے. باہر میں نے لگا دیے ہیں. میں نے کہا چلو دیکھیں گے. بلکہ وہ سبزیوں کے بھی لائی ہوئی ہے لیکن سبزیاں میں نے نہیں لگائی کیونکہ سبزیوں کی میرے پاس جگہ ہی نہیں ہے. تو میں کدھر لگاؤں؟ یہ دیکھیں کتنے سارے، بہت سارے بیج ہیں اور بڑے اچھے بیج ہیں. لیکن دل کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں پر میں یہ بھی لگا دیتی. ابھی فی الحال تو میرا کوئی پلان نہیں ہے. تو کٹنگ میں نے کی ہے، یہ دیکھیے میرے پاس پڑا ہوا ہے تاکہ سند رہے ہیں. یہ دیکھیے میرے قریب پڑا ہوا ہے بالکل. اور میں نے ابھی اس کی نا کاسیا نڈوسا کی کٹنگ کی ہے، کیونکہ اس سائڈ پہ دھوپ نہیں جاتی تھی پیچھے، جو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو وہاں پر پھر پودوں کو دھوپ نہیں جاتی تھی. تو میں نے بیج بھی لگائے ہیں، تو میں نے پھر اوپر سے کٹنگ کر دی. میں نے کہا اگلے سال ہی اس کے پھول نکلنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو تب تک ذرا ان لوگوں کو دھوپ مل جائے ان لوگوں کو. یہ بھی لوگوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا، ان کو بھی پیار محبت، دھوپ اور ہوا اور روشنی، سن لائٹ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو ان کے لیے میں نے آج یہ کام کیا ہے. تو بس سن لائٹ دیتے رہیں، روشنی دیتے رہیں ایک دوسرے کو. کتنا ضروری ہے یہ روشنی دینا. اور صبح صبح آپ مجھے بہت پیاری پیاری روشنیاں دیتے ہیں. میں جب اٹھتی ہوں اور آپ لوگ کے اتنے پیارے پیارے کمنٹس آتے ہیں نا، تو سچ مجھے دل خوش ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ. بس میں تو ایسے ہی آ کے آج بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ آج بڑے دن ہو گئے بات آپ سے لائیو نہیں ہوئی، تو بات کر لوں. کچھ دن تو یہ شادیوں میں گزر گئے، کچھ دن یہ ٹانگ کے درد میں گزر گئے لیکن یہ جو میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں یہ تو میں نے بنا لی تھی پہلے ہی نا. تو وہی والی بات ہے کہ پہلے سے بھی کچھ تیاری کر کے رکھنی چاہیے. کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے ہو. جیسے میں نئی ویڈیوز نہیں بنا سکی تو پھر پرانی کام آتی ہیں لائیو تو اب میں لائیو ہوں اس وقت، تو میں ہوں جیسی ہوں، میں ویسی آ گئی ہوں آپ کے سامنے تو بس یہ بات ہے. اور ابھی مجھے کوئی کسی کا کمنٹ نہیں آیا اور میں نے کافی لمبی بات کر لی ہے. تو اب میں اتنی لمبی بات کر لوں تو پھر مجھے نا اور میں کیا بات کروں. ہاں، اور میں یہ بات کرتی ہوں کہ وہاں پر نا فارم ہاؤس پہ تھی مہندی، اور مہندی جو تھی نا وہ بڑا ڈیزرٹیڈ سا علاقہ تھا. اور نا مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر یہاں پر کوئی آ گیا اور کسی کو پتہ چل گیا تو وہ تو آ کے ہمارے اوپر حملہ کر دے گا. اور لوگوں نے بڑی جیولری اور بڑا کچھ پہنا ہوا تھا. تو ایسے موقعوں پہ میرا خیال تو یہی ہے کہ زیادہ جیولری بھی نہیں پہن کے جانی چاہیے، اور یا تو پھر بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. کوئی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر زیادہ ڈیزرٹڈ جگہ نہ ہو. بالکل وہ ایسی جگہ تھی کہ بس وہ فارم ہاؤس اور دور دور تک کوئی وہ نہیں تھی اس طرح کی جگہ، اور سڑکیں بھی ذرا سنسان سی تھی. تو ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ شکر اللہ کا خیریت سے واپس آ گئے. تو بس یہ آج کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اپنا بھی اور سب کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور سب کی خیر ہو. آپ سب کے لیے بہت بہت ساری دعائیں، اور اسی طرح دیکھتے رہیں اور شیئر بھی کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے سب کے لیے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں اپنے میاں کا، اپنی بیوی کا. اور بیوی سے مشورہ ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں، بیوی سے مشورہ کریں گے تو آپ کی زندگی گل و گلزار رہے گی ورنہ پھر نہیں رہے گی. جی بالکل، پھر تکلیف ہوئے گی جی ہاں، ایسا ہی ہے.
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے تو مشورہ کرتے تھے نا، تو پھر یہ مشورہ تو ضروری ہے، اپنی بیویوں سے کرتے تھے، تو بیویوں کو امپورٹنس دیں، جی بالکل میاں کو بھی امپورٹنس دیں، لیکن میاں تو ہوتے ہی امپورٹنٹ ہے نا، بیویاں بیچاری ذرا تھوڑی سی بہرحال چلیں جی، یہ تو میں ایسے ہی کر دیتی ہوں بات، کوئی نہ کوئی بات کرنے کے لیے، ہے نا، تو بس یہ بات ہے کہ اب میں چلتی ہوں، اور کافی آپ لوگوں سے باتیں ہوں گی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیں اور اسی طرح شیئر ضرور کریں، اور یوٹیوب پہ بھی ضرور جائیں، وہاں بھی جا کے دیکھیں، وہاں بھی میری ویڈیوز بہت ساری ہو گئی ہیں، کتنی ساری ہو گئی ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے میرا خیال ہے 800 کے قریب، آئی تھنک سو، پتہ نہیں، بھول جاتا ہے اب، یہ جو ہے نا زمانہ ایسا آ گیا کہ بھول بھی جاتی ہیں چیزیں، تو بس خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رکھیں گے، دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اجازت لیتی ہوں، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دینا اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔